learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 76। फलम्मा फिर जब जन्ना छा गई अलैहिल लैलु उस पर रात, रआ उसने देखा कौकबन एक तारा, कौला हाज़ा रब्बी उसने कहा ये मेरा रब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के जिस इलाके में पैदा हुए थे वहाँ के लोग बुतों और सितारों की पूजा करते थे। उनका बाप आसिर भी उसी अकीदे पर था, बल्कि खुद बुत तराशता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू ही से तौहीद पर ईमान रखते थे और शिर्क से बेजार थे। उन्होंने अपनी कौम को गौर व फिक्र की दावत देने के लिए तरीका इख्तियार किया कि पहले चाँद, सूरज और सितारों को देखकर अपनी कौम की ज़ुबान में बात की। मकसद ये था कि ये सितारा तुम्हारे ख्याल में परवरदिगार है, आओ देखते हैं कि ये बात तस्लीम करने के काबिल है या नहीं। फलम्मा अफला फिर जब वो छुप गया, कौला ला उहिब्बुल आफिलीन मैं छुप जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे का मुशाहिदा करने के बाद नतीजा निकाला कि वो डूब जाए, नज़रों से ओझल हो जाए, सारी मखलूक़ात से दूर हो जाए तो निगहबानी कैसे करेगा। रब तो सारे जहान की निगहबानी करता है और जो गायब हो जाए वो निगरानी नहीं कर सकता, लिहाजा सितारा रब नहीं हो सकता क्योंकि रब गायब नहीं हो सकता। फलम्मा रअल कमरा फिर जब उसने चांद को देखा, बाज़िगन चमकता हुआ, कौला हाज़ा रब्बी उसने कहा ये मेरा रब है। चांद सितारों से ज़्यादा रोशन होता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चांद को तुलू होते देखा और सितारों से ज़्यादा रोशन देखा तो कहा हाज़ा रब्बी ये मेरा रब है। ये बात उन्होंने दलील देने के लिए मुखालिफिन के मुकाम पर रहते हुए कही। फलम्मा अफला फिर जब वो छुप गया, कौला लइन लम यहदीनी उसने कहा कि अगर ना हिदायत दी मुझे रब्बी मेरे रब ने, लअकूनन्ना मिनल कौमिद दालीन तो मैं ज़रूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। जब चांद भी डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला की रहनुमाई के बगैर मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। वो ये जानते थे और उन्हें ये इल्म था कि अल्लाह ताला की रहनुमाई के बगैर कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। वो रब की रहनुमाई की ज़रूरत को बयान कर रहे थे। हकीकत यही है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई के बगैर ना कोई सीधा रास्ता जान सकता है, ना उसकी अताअत कर सकता है। अगर वो अपनी अताअत के लिए भी मदद ना करे तो कोई अताअत नहीं कर सकता। फलम्मा रअ अश-शम्सा फिर जब उसने देखा सूरज को, बाज़िगातन चमकता हुआ, कौला हाज़ा रब्बी उसने कहा ये मेरा रब है, हाज़ा अकबरू ये सबसे बड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सबसे बड़ा है, सूरज सितारों से भी बड़ा है और चाँद से भी, इसलिए ये मेरा रब है। फलम्मा अफलत फिर जब वो छुप गया, कौला या कौमी उसने कहा ए मेरी कौम, इन्नी बरी उन बिलाशुबा मैं इनसे बेताल्लुक हूँ, मिम्मा तुशरिकून जो तुम शरीक बनाते हो। जब सूरज डूब गया तो हिदायत वाज़ेह हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कौम मैं शिर्क से बेजार हूँ और इनसे बेताल्लुक हूँ जिनको तुम शरीक बनाते हो। इस तरह शिर्क के बातिल होने पर सच्ची और वाज़ेह दलील कायम होगी। इन्नी वज्जहतु बेशक मैंने रुख कर लिया, वजहिया अपने चेहरे का, लिल्लज़ी फ़तर समावाति वल अर्द उसके लिए जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैंने अपनी नीयत, अपनी हर इबादत और अमल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर दिया है और अपने दिल में उसी की मोहब्बत को बसा लिया है। मैंने अपना रुख उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जिसने ये सारे सूरज, चाँद, सितारे, आसमान और ज़मीन पैदा किए। उसी को इबादत के लायक समझता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और वो नेक हो तो यकीनन वो एक मजबूत सहारा थाम चुका और सारे कामों का इंजाम अल्लाह ताला की तरफ ही है। सूरह लुक़मान 22। हनीफन यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, यानी गुमराही से हिदायत की तरफ माइल होने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लता इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और दीन में उससे अच्छा कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और वो नेकी करने वाला हो और उसने इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी की जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था और इब्राहीम को अल्लाह ताला ने खास दोस्त बना लिया था। सूरह अन-निसा 125। वहाजहू कौमुहू और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने तौहीद के बारे में झगड़ा किया था। कौला अतुहाजूनी फिल्लाही उसने कहा क्या तुम अल्लाह ताला
کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو وقد ہدانی حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مجھ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے بارے میں جھگڑا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اور اپنی توحید کی معرفت دی ہے اور میں اس کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی میں ان جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا کیونکہ نہ وہ مجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ہی نقصان پہنچے گا اور اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور میں اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف لوٹاتے تھے۔ واسعہ احاطہ کر رکھا ہے ربی میرے رب نے کل شیء ہر چیز کا علم کے اعتبار سے افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، پھر تم کیوں میری نصیحت کو نہیں مانتے؟ یعنی جو بات میں نے تمہیں سمجھا دی ہے اسے مان لو کہ یہ معبود سارے جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، لہٰذا ان کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ اور میں کیسے ڈر جاؤں ما اشرکتم اس سے جن کو شریک بنایا ہے تم نے، یعنی میں باطل اور ان عاجز معبودوں سے کیسے ڈر جاؤں جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَلَا تَخَافُونَ جبکہ نہیں تم ڈرتے أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ بے شک تم نے شریک بنایا اللہ کا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ اسے جو نہیں نازل کی اس نے علیکم تم پر سلطانن کوئی دلیل، یعنی تم جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے اور اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، محض اپنی خواہش نفس کی پیروی میں تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تم رب کائنات کے ساتھ شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جو رب سے نہیں ڈرتا اور جو جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ تو کون دونوں گروہوں میں سے احق زیادہ حقدار ہے بالامن امن کا ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے امن کا مستحق کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور تمہارے معبود مٹی کے ڈھیر ہیں، سوچو تو صحیح کہ امن اور سکون کے حقدار تم مشرکین ہو یا ہم اہل ایمان۔ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا اور انہوں نے نہیں ملایا ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ظلم کے ساتھ، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، قیامت کے دن انہی کو امن نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شاک گزری اور آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم خیال کر رہے ہو۔ اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت برا ظلم ہے۔ صحیح مسلم 327 اور صحیح بخاری 4629۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری 129۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم الامن جن کے لیے امن ہے وہم مہتدون اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، عذاب اور استقامت وغیرہ میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی سے نوازے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ہوگا۔ وہم مہتدون اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، اپنی زندگی میں فرما برداری کے راستے پر چلنے کا ان کو موقع ملا اور وہ صحیح امن میں ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہے حجت ہماری،
آتیناہا ابراہیم جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی علی قومہ اس کی قوم کے مقابلے میں، یعنی ان دلائل کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نیچا دکھایا اور ان پر غالب آئے۔ انہوں نے شرک کو اپنی قوم کے سامنے واضح کیا، ان کے الہوں کے بارے میں جو غلط تصورات تھے ان کو واضح کیا اور اس چیز کو ان کا وہم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی۔ نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں۔ آخرت میں جنت اور ثواب سے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات دنیا میں بھی بلند کیے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم علیم کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس لیے وہ علم اور حکمت کو ان کے شایان شان مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اس مقام اور جو کچھ اس کے لیے مناسب ہے خوب جانتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور عطا کیے ہم نے اسے اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے اور پوتے دیے جو نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کے انعام کو ان کو یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا من قبل اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہدایت دی وہ ہدایت کی اعلیٰ ترین قسم تھی جو دنیا میں صرف چند افراد کو حاصل ہوئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد کی نسل میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، یعنی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے داؤد و سلیمان یعنی دو باپ بیٹے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام جن کی زندگی صبر کی بہت بڑی مثال ہے، اور یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسی طرح موسیٰ اور ہارون جو کہ عمران کے بیٹے تھے۔ مجاہد سے سورہ صاد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا۔ صحیح بخاری 4807۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو صالح بنایا کیونکہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا، اسی طرح نیک لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور نیک اولاد عطا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، اور یہ سب کے سب صالحین تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دو باپ بیٹے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم بنت عمران کے بیٹے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ کل من الصالحین اور یہ سب کے سب لوگ نیک تھے، یعنی اپنے اخلاق اور اعمال اور اپنے علوم میں نیک لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، عربوں کے باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ یعنی سارے انبیاء کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی۔ فضیلت کے 4 درجات جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت 69 میں کیا گیا تھا، ان میں سے انبیاء کا پہلا درجہ ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین میں سے وہ افضل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔